السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ کمپنی لا کیسا جا رہا ہے؟ کافی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور آپ بھی پورا انٹرسٹ لے رہے ہوں گے. ہوپ فلی یو آر انجوائنگ اٹ بیکاز دس کمپنیز اینڈ بزنس دیٹ از آل اراؤنڈ یو. ابھی ایک ہم پروفیشنل وے سے اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس میں نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں. اینڈ دیٹس دا پرپز آف نالج. سیکنگ نالج از واٹ وی آر ایکوائرنگ نیو انفارمیشن اینڈ وی کین اپلائی دیٹ ان آر ایوری ڈے لائف اینڈ ان آر پروفیشنس. تو کمپنیز لا کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. کمپنی لا میں آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلی اسٹیج یہ ہے کہ یہ ایک لیگل پرسن ہے. اس لیگل پرسن کی برتھ ہونی، ہاؤ دیٹ لیگل پرسن دیٹ کمز ان ٹو ایگزسٹینس، دیٹ از دا پوائنٹ when a company is incorporated. As a result of incorporation, this legal person, this juristic person that comes to life and starts its activities. Though in case of public limited companies, we study and we have seen that it cannot start its business even after seeking the certificate of incorporation. It needs to have the certificate of commencement of business. تو certificate of incorporation سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ legal requirements which are required for that companies, those have been fulfilled, those have been met by that company. All documents and most important legal documents, that is the memorandum of associations and articles of associations, those are submitted, examined, scrutinized, and then registrar issues that certificate. تو اس سرٹیفکیٹ کے بعد کمپنیز کو کچھ اور سٹیپس لینے ہوتے ہیں. اینڈ دین a certificate of commencement of business is issued by the registrar. ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا what those steps are which are to be taken before getting the certificate of commencement of business. تو یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. بڑے آسان پیرائے میں ہم نے ڈسکس کی. اس کے بعد ہم نے the two most important legal documents جن کی ہم بات کرتے رہے بار بار, this memorandum and articles, ان کو ہم نے اسٹڈی کیا کہ میمورینڈم کیا ہے, آرٹیکلز آف ایسوسیشنز کیا ہیں, میمورینڈم آف ایسوسیشن کیا ہے, اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. اب before moving forward, let us see a glimpse of the difference between the memorandum of association and articles of association. تاکہ جتنے ہم نے ڈسکشن کی at times very legal one, statutory provisions کی بات کر رہے ہوتے ہیں, وہاں بڑا مشکل لگتا ہے at times, لیکن اسٹوڈینٹس ہم اس کو بائی پاس بھی نہیں کر سکتے. That's very important and we have to go through it. تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں میمورینڈم آف آرٹیکلز میں پوائنٹس آف ڈسٹنکشن کیا ہے, ہاؤ دیز آؤٹ اسٹینڈ. یہ سامنے باتیں ہوں گی تو زیادہ اچھے انداز میں آپ اپریشیٹ کر سکیں گے وہ جو باتیں ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. میمورینڈم آف ایسوسیشن جیسے کہ آپ کو بتایا, اٹ از اے فنڈامنٹل لیگل ڈاکیومنٹ اینڈ سیم از ٹرو اباؤٹ دی آرٹیکلز آف ایسوسیشن. تو یہ پوائنٹ آف ڈسٹنکشن نہیں ہے, یہ تو پوائنٹس آف سملیرٹی. بوتھ آر لیگل ڈاکیومنٹس, لیکن ان کا اسکوپ ذرا ڈفرینٹ ہے. وہ چیزیں ہم آگے دیکھتے ہیں. ایز فار ایز بینگ دا لیگل ڈاکیومنٹس, دیز بوتھ ڈاکیومنٹس آر ویری مچ امپورٹنٹ. سو اٹ از اے فنڈامنٹل لیگل ڈاکیومنٹ. Article is also a legal document and very important one and fundamental one, but it is subordinate to memorandum of association. If there is any conflict between the provisions of memorandum and articles,
تو memorandum of association that will prevail. So this is subordinate to memorandum. Articles of association, that is subservient, جو law کی زبان میں ہم کہتے ہیں, that is subordinate to memorandum of association. A memorandum of association, it is the constitution of the company in relation to outside world. Outside world, third party سے آپ کے agreements ہو رہے ہیں different لوگوں سے, within the country or outside the country. یہ outside world اس معنوں میں نہیں, میں نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی تھی. What does it mean? تو جب آپ تھرڈ پارٹی سے ایگریمنٹ میں انٹر ہو رہے ہیں, یا تھرڈ پارٹیز آپ میں انٹرسٹڈ ہیں فار اینی ریزن, دے آر لوکنگ ایٹ یو, یو آر اے لیگل پرسن, اینڈ ڈفرنٹ پرسنز, different people, different institutions, the governments, non-governments organizations, they are looking at you. By you I mean a company. So they have the different interests. تو یہ جو ہے آؤٹ سائڈ ورلڈ کے ریلیشن شپ کا انہیں کہاں سے پتا چلے گا؟ If someone wants to enter into a relationship with you, کوئی آپ کے شیئرز کے لیے سبسکرائب کرنا چاہتا ہے, تو سب سے fundamental information, primary information that he will gather from the memorandum of association. Creditors کے لیے بڑا important document, articles association as well as memorandum of association. آپ کا scope کیا ہے, آپ کی working کیا ہے, آپ کا purpose کیا ہے, آپ کے objects کیا ہیں. آپ کے objects کچھ ہیں, آپ جو فائنینسنگ کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہیں کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے, وہاں مقصد ہی کچھ اور. That is not the object for that entity, that legal person, that company is incorporated. So that gives a guideline to the different people in different perspective. So یہ میمورینڈم آف ایسوسیشن ایک تو یہ خود بتاتے ہیں کہ ہم کیا ہیں. اگر آپ ہم سے ریلیشن شپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اسپیکٹس ہیں ڈفرینٹ اس کمپنی کے, ان کو دیکھ کر یو کین کم اینڈ ہیو لیگل ریلیشن شپ ود دی کمپنی. اینی وے یہ میمورینڈم آف ایسوسیشن دس پرٹینس ٹو دا ریلیشن آف دی کمپنی ود آؤٹ سائڈ ورلڈ. جو آرٹیکلز آف ایسوسیشن اٹ از دی ڈاکٹرن آف انڈور مینجمنٹ. آپ نے دیکھا آرٹیکل آف ایسوسیشن میں ڈیٹیل میں ڈائریکٹرز کی کیا پاورز, چیف ایگزیکٹو کی کیا پاورز ہیں, کمپنی سیکرٹری کی کیا پاور ہیں, آڈیٹرز کی کیا پاور ہیں, شیئر ہولڈرز کے کیا رائٹس ہیں, شیئر ہولڈرز کس قسم کے ہیں, شیئر ٹرانسفرز کی کیا پالیسیز ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہم ڈسکس کر رہے تھے. ڈویڈنڈ کی کیا پالیسی ہے. دس از دی ڈاکٹرن آف انڈور مینجمنٹ. یہ انڈور مینجمنٹ جو اس کمپنی کی ہے اس سے متعلق یہ آرٹیکلز آف ایسوسیشن دے ڈیل. انڈور مینجمنٹ از equally important. The relations with outside world, that is also important. تو یہ that is the basic difference between the memorandum and articles of association. اس پر ہم نے پہلے بھی بات کی. تو یہ distinctive بات جو ہے this is the one جو آپ اس کے بارے میں کر سکتے ہیں, and that should be very clear to you. Memorandum of association یہ وہ conditions ہیں, different conditions جس کے اوپر کمپنی کو انکارپوریشن گرانٹ کی جا رہی. آپ نے دیکھے مختلف کالمز, جب آپ اپلائی کرتے ہیں میمورینڈم میں آپ نے کیا دینا ہوتا ہے, پرپز, آبجیکٹ اینڈ آل دا انفارمیشن, رجسٹرڈ آفس, دیٹ از ٹو بی پرووائڈیڈ تھرو دی میمورینڈم آف ایسوسیشن. سو میمورینڈم آف ایسوسیشن دیٹ کانسٹیٹیوٹس دی کنڈیشنز اپون وچ دی کمپنی از گرانٹیڈ انکارپوریشن. ان کنڈیشن پر جس پر گرانٹ کی گئی ہے اس کو انکارپوریشن, اس کو بنایا گیا, اس کو فارم کی گئی, اس کو اپروول دی گئی بائی دی رجسٹرار آف دی کمپنیز, وہ اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کا میمورینڈم ہے, اس بنیاد پر اس کو انکارپوریٹ کیا گیا. جبکہ آرٹیکلز یا آرٹیکلز آف ایسوسیشن کو ہم آرٹیکلز بھی کہہ دیتے ہیں, میمورینڈم آف ایسوسیشن کو میمورینڈم کہا جاتا ہے. جب آپ ڈیل کریں گے پریکٹیکل ورلڈ میں تو وہاں پر میمورینڈم اینڈ آرٹیکلز, دیز آر انٹرنل رولس اینڈ ریگولیشنز آف دی کمپنی. میٹنگ کب ہونی, میٹنگ کیسے ہونی ہے, میٹنگ کب کنڈکٹ ہونی,
वोटिंग राइट्स क्या है, नोटिस कब भेजे जाएंगे, कौन भेजेगा, डिफरेंट जो आपके फंक्शनरीज हैं, द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, उनकी पावर्स क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनीज के जो हैं कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बताए जाते हैं. So these are some of the differences between the memorandums of association and articles of association. इसके अलावा स्टूडेंट्स, memorandum can be altered only in accordance with the provision of ordinance. Memorandum of association में अगर कोई ऑल्ट्रेशन है तो उसका प्रोसीजर, एक तरीकाकार बता दिया गया है. उसके बगैर मेमोरेंडम में चेंज नहीं हो सकती. तो मेमोरेंडम एक फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट है. इसमें आप ये नहीं कि आप बुलाकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग और ऑल्ट्रेशंस कर लें, जबकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में थ्रू ए स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी ऑल्ट्रेशन की जा सकती है. ये इंटरनल इंडोर मैनेजमेंट है, इंटरनल अफेयर्स से डील कर रहा है. तो आर्टिकल एसोसिएशन में amendments and changes and alteration can be made. मेमोरेंडम के लिए एक पूरा प्रोसीजर है, जैसे इनकॉर्पोरेशन के लिए, फॉर्मेशन के लिए एक प्रोसीजर, एक तरीकाकार है. इसी तरह अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो बेसिस है इनकॉर्पोरेशन का वो तो आपको मेमोरेंडम है. आर्टिकल्स मेमोरेंडम के बेसिस पर आर्टिकल्स बनाए गए हैं टू कंडक्ट द बिजनेस. आपके डे टू डे अफेयर्स को चलाने के लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है उनकी जरूरत. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑल्ट्रेशन दैट इज थ्रू द प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर यू विल हैव टू डू. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अमेंडमेंट अगर करनी हो थ्रू द स्पेशल रेजोल्यूशन दैट ऑल्ट्रेशन कैन बी मेड. मेमोरेंडम गिव्स राइज टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द आउटसाइड वर्ल्ड. जो हमने पहले बात की थी, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बात है कि मेमोरेंडम से एक तरह से आप आउटसाइड वर्ल्ड से प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये हमारा कंडक्ट है, ये हमारे बिजनेस है, ये हमारे शेयर्स हैं, ये हमारा ऑथोराइज्ड कैपिटल है, इस तरह हमने काम करना है, ये कंपनी है. तो अगर देखा जाए इन द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव तो ये आपका एक एग्रीमेंट है, आउटसाइड वर्ल्ड को बता रहे हैं. इट इज एन ओपन इन्विटेशन टू ऑल कि ये कंपनी है, इससे बिजनेस करना है तो आइए ज्वाइन हैंड्स विद अस. तो ये किस्म का एग्रीमेंट है इन अ वेरी लूज वे. ये एग्रीमेंट वो नहीं है बिटवीन वन पार्टी एंड द अदर, कोई एग्रीमेंट हो रहा है. तो दिस इज सच एन एग्रीमेंट. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द आउटसाइड वर्ल्ड. सो स्टूडेंट्स, ये हमने पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन देखे बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. हम डिटेल्स में बात कर चुके हैं ताकि आपको ये बात समझ आ जाए कि ये सारी चीज़ें किस तरह हैं. तो एक आसान अंदाज में हमने ये तरीका इख्तियार किया कि तमाम चीज़ आपके सामने हो एंड यू कैन सी टू इट. अदरवाइज वी हैव डिस्कस्ड बोथ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल सेपरेटली. अब नेक्स्ट प्रोस्पेक्टस की बहुत बात, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस की भी हमने बात की. तो ये प्रोस्पेक्टस क्या है? प्रोस्पेक्टस पब्लिक को इंड्यूस करने के लिए ये एक इनविटेशन दैट द पब्लिक में सब्सक्राइब टू द शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी. ये कंपनीज के प्रोस्पेक्ट्स को बताते कि हमारा ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या है, हमारे प्लान्स क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, पर्पसेस क्या हैं. तो कंपनीज की एक्टिविटीज के बारे में बताते हैं एंड दे इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी. तो ये प्रोस्पेक्टस, ये तमाम इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है. तो ये प्रोस्पेक्टस में वो इंफॉर्मेशन क्या क्या होती है, लेट अस सी टू दैट. ये तमाम इंफॉर्मेशन के प्रोस्पेक्टस में क्या डिटेल होती है. तो ये आप देखिएगा, लिस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स एंड द डिटेल्स बेनिफिट अवेलेबल टू द डायरेक्टर्स. डायरेक्टर्स कौन है, डायरेक्टर्स के बेनिफिट्स क्या हैं, एमेलमेंट्स क्या हैं अगर कोई सर्विंग डायरेक्टर है, ये तमाम चीजें जो हैं, और बाकी बेनिफिट्स डायरेक्टर को क्या दिए जा रहे हैं. एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड इन द प्रोस्पेक्टस.
اس سے اب دیکھنے والوں پر ہے ہاؤ دا جج ہاؤ دے ایویلویٹ دیٹ کمپنی, اس کی ریٹنگ کہاں پہ. دیر از ناٹ ون کمپنی ان دا مارکیٹ. دا پیپل ہیو دا چوائس. They can have the shares of the one company or the other. And these shares are transferable. Shares آپ کسی کمپنی کی ورکنگ سے, اس کے ریزلٹ سے آپ خوش نہیں, those are not attractive to you. You can dispose of those shares. You can have other shares, other investments. یہ آپ کا چوائس ہے کہ where you want to invest. It is not only that you have to invest in the shares of a company. You have wide chances and prospects. آپ نے مارکیٹ کو دیکھنا ہے کہ کہاں پر آپ کے بینیفٹس, یہ پراسپیکٹس جو ہے, یہ پراسپیکٹس اصل میں ہیں اس کمپنی کی, وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ سبسکرائب کریں ہماری کمپنی. The profit made by the promoters, کہ کیا پروفٹ پروموٹرز نے ارن کیا. Capital required by the company, کتنا کیپٹل ہے جو تھرو سبسکرپشن بائی دا شیئر ہولڈر دیٹ کمپنی ریکوائرز. وہ آفر کتنے شیئرز کر رہے ہیں, یہ انفارمیشن پراسپیکٹس سے آپ کو ملے گی. فائنینشیل ریکارڈ آف دی کمپنی, جو فائنینشیل ریکارڈ ہیں واٹ ایور دوز ریکارڈز آر ایٹ دیٹ ویری پوائنٹ ان ٹائم, وہ آپ کو پراسپیکٹس میں ملے. پریلیمنری کانٹریکٹس, کمیشن اینڈ پریلیمنری ایکسپینسز, یہ تمام ڈیٹیل ہوگی. پروموٹرز نے بیفور انکارپوریشن کچھ ایکسپینسز کیے ہوں گے, کچھ کانٹریکٹس کیے ہوں گے, ان کی ڈیٹیل پراسپیکٹس میں دینا ضروری ہے. ووٹنگ رائٹس اینڈ ڈیویڈنڈ رائٹس فار ایچ کلاس آف شیئرس. شیئرس کی کتنی کلاسز ہیں, آرڈنری شیئرس کتنے ہیں, پریفرینشیل شیئرس کتنے ہیں, یہ تمام ڈفرینٹ کلاسز ہم دیکھیں گے. واٹ آر دیز کلاسز آف شیئرس. شیئرز آف اے کمپنی, یہ شیئرز آف اے کمپنی کی بڑی بات ہوئی. یہ شیئرز کیا ہیں اسٹوڈنٹ؟ آپ کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں, کوئی بھی آپ نے کام کرنا, چھوٹے سے چھوٹا کام, تو اس کے لیے یو نیڈ کیپٹل, یو نیڈ منی, پیسہ چاہیے. آپ سول پروپرائٹرشپ کے نام سے بزنس کر رہے ہیں, اکیلے آپ کام کر رہے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں سول پروپرائٹرشپ. تو اس کے لیے بھی آپ کو پیسہ چاہیے. آپ ارینج کریں گے مختلف سورسز. پارٹنرشپ ہم نے دیکھا, وہاں پر بھی بزنس کے لیے پیسہ چاہیے, کیونکہ وہاں پر سکوپ بزنس کا بڑھ گیا تھا. تو مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے اور کیپٹل کے پوائنٹ آف ویو سے پارٹنرشپ کو ایک بہتر انداز ہم نے دیکھا بزنس کا. اب کمپنیز میں ہم نے دیکھا کہ کمپنیز انکارپوریشن, میمورینڈم, آرٹیکل, پراسپیکٹس, ڈاکیومنٹس, اسٹیمپس ڈیوٹیز, فیس, بہت ساری باتیں ہم نے کی. A public limited company is incorporated. It still cannot enter into agreements. It still needs another certificate, and that is the certificate of commencement of business. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ہے کہ کمپنی جس کو لیگل پرسن کے طور پر امرج ہونا ہے, اس کی بہت ساری ریسپانسبلٹیز ہیں. When that legal person is incorporated, وہ جو لیگل اینٹیٹی ہے, اس لیگل اینٹیٹی نے ڈفرینٹ ایگریمنٹس کرنے ہیں, ڈفرینٹ ڈیوٹیز جو ہیں وہ پرفارم کرنی ہیں. اب اس میں سے ایک کام جو کمپنیز میں کیپٹل کے لیے کیا جاتا ہے, آپ نے دیکھا انڈیویجول اپنا سرمایہ خود لے کر آتے ہیں یا کہیں سے لون لیتے ہیں. پارٹنرشپ میں بھی یہی بات ہے, لیکن کمپنی کا ایک انداز ڈفرینٹ. یہاں پر کیپٹل کین بی ایکومولیٹڈ تھرو دا شیئرز بینگ ایشوڈ ٹو دا پبلک. پبلک کو انوائٹ کیا جاتا ہے that you subscribe to the shares of this company. کمپنی انوائٹ کر رہی ہے کیونکہ کمپنی اب ایک لیگل جورسٹک پرسن ہے کہ آئیے, وہ جو ہم ایگریمنٹ کی بات کر رہے تھے,
اب کمپنی ایگریمنٹ کر رہی ہے، یہ شیئرز ہیں، یہ آپ کو آفر کیے جا رہے ہیں، آپ اس میں سبسکرائب کیجئے، یو ول بی دا شیئر ہولڈر. جب آپ سبسکرائب کر رہے ہوں گے تو آپ پیسہ دے رہے ہوں، تو کمپنی کے پاس یہ پیسہ آتا ہے اور اس سے کام کرتے. یہ کیپٹل جنریشن کا ایک طریقہ ہے جو کمپنی میں ڈیوائز ہوا ہے. دیز شیئرز آر آفرڈ، دوز آر سبسکرائبڈ، اینڈ دیٹ از دی ایکویٹی کیپٹل آف اے کمپنی. کمپنی لونز پر بھی ڈپینڈ کرتی ہے، لون بھی لیتے ہیں، فائنینس بھی لیتے ہیں، لیکن یہ طریقہ کار آپ کو کسی اور فارم آف بزنس میں نظر نہیں آئے گا. پھر یہی شیئرز یہ آپ کو اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں ٹرانسفر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے فرام ون پرسن ٹو اندر. اب یہ کمپنی کی اونرشپ کس کے پاس؟ ہو از دا اونر آف اے کمپنی؟ The ownership of the company lies in the hands of the shareholder to the extent of the shares held by a person. They are the owners of that company. تو یہاں پر بات ہوگی کہ شیئرز کیا ہیں، شیئرز کو لا میں کیسے ڈیفائن کیا گیا ہے، کائنڈز آف شیئرز کیا ہیں، کس کس قسم کے شیئر آفر کیے جا سکتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں ایکویٹی شیئرز، ایک کو کہتے ہیں پریفرڈ شیئرز، پریفرینشیل شیئر بھی کہا جاتا ہے. ڈیفرڈ شیئرز کی بھی بات ہوتی ہے، ایک ٹائپ بونس شیئرز. اب یہ جو کیپٹل آ رہا ہے تھرو دا شیئرز، یہ شیئر ہولڈر جو پیسہ لے کر آ رہے ہیں، اس کو شیئر کیپٹل کہا جاتا ہے، اس کو ایکویٹی کہا جاتا ہے. کمپنی کی ایکویٹی کیا ہے؟ یہ شیئر کیپٹل جو ہے اس میں ڈفرینٹ ٹرمینالوجی آپ دیکھیں گے. کمپنی کا آتھورائزڈ کیپٹل کیا ہے، ایشوڈ شیئر کیپٹل کیا ہے، کالڈ اپ کیپٹل کیا ہے. یہ ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز ہیں جو آپ دیکھیں گے اینڈ وچ آر ریلیونٹ ود ریسپیکٹ ٹو دا شیئرس. سو اسٹوڈینٹس، ہم آپ دیکھیں گے کہ شیئرس کیا ہیں، ان کی کائنڈس کیا ہیں، اینڈ ٹائپس آف شیئر کیپٹل کیا ہے. سب سے پہلی بات اسٹوڈینٹس، شیئرس جیسے ہم نے بات کی ابھی کہ شیئرز کیا ہے. A limited company can raise their funds by way of issuing shares to the general public. The face value of the total shares issued by a company reflects the company's share capital. A share in a company is a unit into which the total capital of the company is divided. As such, share is a proportion of capital which each shareholder is entitled to. Share represents a legal relationship between the company and shareholder. So students, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شیئر کیپٹل through issuance of shares that is collected, that is gathered, that is accumulated by a company. اس کے بیس پر کمپنی کام کرتی. And ownership lies in the shareholder. To the extent of the share held by a shareholder, وہ اونرشپ رائٹس ان کے پاس آ جاتے. جب آپ شیئر پرچیز کر لیتے ہیں آپ یو ہیو دا اونرشپ رائٹس. اب یہ جو شیئر ہیز آلسو بین ڈیفائنڈ ان کمپنیز آرڈیننس، یو کین ریفر ٹو دیٹ ایز ویل. کافی ڈیٹیل سے میں نے آپ کو بتایا کہ شیئرز ہیں کیا، شیئر کیپٹل کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے. اب ڈفرینٹ ٹائپس آف شیئرز، ایکویٹی شیئر ایک ہم کہتے ہیں، آرڈنری شیئرز بھی آپ نے سنا ہوگا. ون اینڈ دا سیم تھنگ. ایک شیئرز ہیں جن کو پریفرنس شیئرز کہتے ہیں، پریفرینشیل شیئرز بھی کہتے ہیں. ایک ڈیفرڈ شیئرز. اس کے علاوہ ایک اور ٹائپ ہے جس کو بونس شیئر کہا جاتا ہے. تو یہ تمام جو کائنڈز ہیں ان کو ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں. یہاں پر کیا رائٹس اینڈ آبلیگیشنز آتے ہیں، یہ ہیں کیا. یہ ایکویٹی شیئر یا آرڈنری شیئر، یہ کیسے شیئرز؟ دی ہولڈر آف دیز شیئرز ڈو ناٹ انجوائے اینی پریفرینشیل رائٹ. دا نیم سجیسٹ آرڈنری شیئرز ہیں، یہ ایکویٹی شیئرز ہیں، یہاں کوئی پریفرینشیل رائٹ نہیں ہے. ہو آر ہولڈنگ دیز شیئرز؟
On the holders of these shares, no preferential rights exist. تو یہ ایکویٹی شیئرس، یہ آرڈنری شیئرس، اب رینکنگ ہوتی ہے ان کی، جو رینکنگ میں اوپر ہیں وہ پریفرنس شیئرس ہیں. سو دیز شیئرز رینک آفٹر پریفرنس شیئرس. پہلی رینکنگ پریفرنس شیئرس کی ہے، اس کے بعد ان کا نمبر آتا ہے. اب ڈیویڈنڈ کیسے پے کیا جائے گا؟ آن ایکویٹی شیئرس. آرڈنری شیئرز آپ ہولڈ کر رہے ہیں، یو آر اے شیئر ہولڈر اینڈ یو آر آرڈنری شیئر ہولڈر. وہ شیئر آفر کیے تھے، آپ نے ان شیئر کے لیے سبسکرائب کیا، آپ شیئر ہولڈر بن گئے. یہاں پر ڈیویڈنڈ کی بات ہو رہی. ڈیویڈنڈ از ڈیپینڈنٹ آن دا سائز آف دا پروفٹس آف دا کمپنی. پروفٹ زیادہ ہوگا تو ڈیویڈنڈ زیادہ ہو سکتا ہے، پروفٹس کم ہو جائیں گے ڈیویڈنڈ کم ہو جائے گا، لاس میں چلے جائیں گے ڈیویڈنڈ آپ کو نہیں ملے گا. تو یہاں پر جو ڈیویڈنڈ ملے گا، آپ کے پاس ایک شیئر ہے، ڈیویڈنڈ کیا ہے؟ یو ہیو اے شیئر، ایک شیئر ہے، اس کی ویلیو 100 روپیز. ایٹ دی اینڈ آف دی فائنینشیل ایئر کمپنی ڈیویڈنڈ ڈکلیئر کرتے. وہ ڈیویڈنڈ کیا ہے؟ 10%. اس کا مطلب اگر کسی کے پاس 100 روپیز کے شیئرز ہیں تو اسے 10 روپیز ڈیویڈنڈ مل گئے. اگر کسی کے پاس 50,000 کے ہیں تو اس کو اس حساب سے ڈیویڈنڈ مل جائے. کسی کے پاس 100,000 ہیں اس حساب سے مل جائے. تو یہ ریٹ بتا دیتے ہیں کہ ڈیویڈنڈ کا کیا ریٹ ہے. دیٹ ول بی آؤٹ آف دا پروفٹس، اٹ از ناٹ فرام دا کیپیٹل. پروفٹ زیادہ ہوں گے ڈیویڈنڈ کا ریٹ بڑھ سکتا ہے، پروفٹ کم ہوں گے کم ہو جائے گا. بتایا ہے لاس ہوگا تو the company may not declare the dividend at all. So students، یہ ایکویٹی شیئرز کی بات ہے. پہلی بات ہم نے کی کہ ایکویٹی شیئر ہولڈرز، آرڈنری شیئر ہولڈرز کے پاس کوئی پریفرینشیل رائٹ نہیں. جو ڈیویڈنڈ انہیں ملے گا یا دیا جائے گا دیٹ ول بی آؤٹ آف پروفٹس. اور وہ آپ سمجھ سکتے ہیں، پروفٹ زیادہ ہوں گے ڈیویڈنڈ زیادہ ہوگا، پروفٹ کم ہوں گے ڈیویڈنڈ کم ہو جائے. تو یہاں پر کوئی ایگریمنٹ ایسا نہیں ہے کہ پروفٹ ہو یا نہ ہو آپ کو ڈیویڈنڈ ضرور ملے. سو دیٹ واز اباؤٹ دی ایکویٹی شیئر اور آرڈنری شیئر کو. دیکھیں کہ لا میں ایکویٹی شیئرز کو کیسے کہا گیا. یہ تو جرنل ٹرمز میں آپ کو بتا دی. دا ٹوٹل ایکویٹی شیئر held by the company is called equity share capital. تمام شیئر ہولڈرز سے there are 500 shares. ایک شیئر کی فیس ویلیو that is 100 rupees. So 500,000 into 100 that is the share capital of that company. Ordinary shareholders کی بات ہم نے کی تو وہ سیکشن 90 میں ڈیفائن کیا گیا ہے کہ آرڈنری شیئر ہولڈرز کیا ہے. فار ریفرنس آپ دیکھ لیجئے گا، باقی ہم تمام پوائنٹس جو ہیں دیکھ چکے ہیں. A company limited by shares may have different kinds of shares and classes therein as provided by its memorandum and articles. Memorandum میں دیا جائے گا کہ کیا authorized capital ہے، articles بتائے گا کہ preferential shares جو ہیں وہ کتنے ایشو ہو سکتے ہیں، ordinary shares کتنے ایشو کرنے ہیں. یہ سب آپ کو memorandum and articles of association جب آپ ان کو jointly پڑھیں گے تو وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا what is the policy of that company with regard to the shares. وہ preferential shares ایشو بھی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، بونس شیئر کے بارے میں ان کی کیا پالیسی ہے، یہ آپ کو وہاں سے پتہ چلے. اب ان سے ڈفرینٹ رائٹس جو ہیں وہ ایکرو ہوتے ہیں ان دا پارٹیز. یہ شیئرس دیز گرانٹ ڈفرینٹ رائٹس ٹو دا شیئر ہولڈر. سو اسٹوڈینٹس، ایکویٹی شیئر ہولڈرس کی ہم نے بات کی. اس کے بعد ہم پریفرنس شیئرز کو دیکھتے ہیں کہ واٹ آر دا پریفرنس شیئرز. ایک بات تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ پریفرنس شیئر دے رینک ایٹ دی ٹاپ. اب رینکنگ ہو رہی ہے مختلف شیئرز کی، تو سب سے پہلے جو ہے رینکنگ میں مقام ہے وہ پریفرنس شیئرز کا. پریفرنس شیئرز یا پریفرنس شیئر ہولڈرز آپ سمجھ لیں، شیئر سے شاید وہ میننگ آپ کو کنوے نہ ہو رہے ہیں. جن کے پاس پریفرنس شیئرز ہیں they are entitled to receive dividend in preference to equity shareholder. یہ ہم نے وہاں بھی بات دیکھی تھی کہ رینکنگ ایٹ نمبر 1. دوسری جو بات
preference shares are entitled to a fixed rate of dividend. یہ بات امپورٹنٹ، جو پریفرنس شیئر ہولڈرز ہیں یا پریفرنس شیئرز جو ہیں ان پر ایک فکسڈ ریٹ آف ڈیویڈینڈ جو ہے وہ پہلے سے بتا دیا جاتا ہے. دی کمپنی may earn profit, may not earn profit, لیکن پریفرنس شیئر ہولڈرز جو ہیں ان کو گیون ریٹ پر ڈیویڈینڈ ملے. رینکنگ میں نمبر 1 گیون ریٹ پر ڈیویڈینڈ جو ہے ان کو that has been guaranteed when these shares are issued. اس کے علاوہ they have preference to equity shares at the time of the payment of capital in case of winding up of the company. ان کی رینکنگ 1 ہے. یہ صرف ڈیویڈینڈ تک کی بات نہیں ہے. اگر کمپنی لیکویڈیٹ ہو جاتی، وائنڈ اپ ہو جاتی ہے، تو وائنڈنگ اپ میں بھی جو پریفرنس شیئر ہولڈرز ہیں they have the preference or they will have the preference over equity shareholders. تو پہلے ان کو پیمنٹ ہوگی، اس کے بعد آرڈنری شیئر ہولڈرز کا نمبر آئے گا. اگر وہ کمپنی وائنڈ اپ بھی ہو جاتی ہے، وائنڈنگ اپ کا ایک پروسیجر ہے، وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ وائنڈنگ اپ کیسے ہوتی. اس کے بعد پریفرنس شیئرز کے ایک ٹائپ کی بات ہو رہی. ایکیومولیٹو پریفرنس شیئرز، یا صرف پریفرنس شیئرز نہیں، یہ ایکیومولیٹو پریفرنس شیئرز are entitled to receive arrears of dividend whenever there is sufficient profit. ایک تو گیون ریٹ پر آپ کو ڈیویڈینڈ جو ہے وہ گارنٹیڈ کر دیا گیا ہے. اگر لاس جا رہا ہے تو جب ان کو پروفٹ ہوگا تو ان کے ایریئرز بھی ملیں گے. تو they are entitled for that what is guaranteed. اور پریفرنس جو ایکیومولیٹو پریفرنس شیئر ہے، ایکیومولیٹ ہوتا جائے گا، جمع ہوتا جائے گا یہ ڈیویڈینڈ. اور جب پروفٹ ہوگا اس کمپنی کو تو ایریئرز بھی، سال کا 2 سال 3 سال لاس میں گیا، اس کے بعد پروفٹ ہو رہا ہے تو ان کو اس پر ایریئرز بھی دیے جائیں گے. ریڈیمیبل پریفرنس شیئرز میں بی پیڈ بیک بائی دی کمپنی. ریڈیم کرنا، واپس کر دینا، ریڈیمشن آپ نے سنا ہوگا. تو ریڈیمیبل یہ پے بیک کر دیں گے شیئرز، یہ پریفرنس شیئرز ہیں لیکن یہ ریڈیمیبل ہے، یہ پے بیک کمپنی کر سکتی ہے شیئر ہولڈرز کو، اینڈ دیٹ ول بی ڈن دیٹ وے. اب یہ پریفرنس شیئرز دیز میں بی دا سمپل اور نان کیومولیٹو پریفرنس شیئر. ابھی ہم نے بات کی، ہم نے سمپل کی بات بھی کی، پہلے کیومولیٹو کی بات کی. اب یہ جو سمپل ہیں دیز آر نان کیومولیٹو. کیومولیٹو پریفرنس شیئرز کی ہم نے بات کی. دیز آر آلسو انٹائٹلڈ ٹو دا ایریئرز آف ڈیویڈینڈ ان کیس آف کمپنی ارنز پروفٹ ان سبسیکوینٹ ایئرز. وہی بات جو ہم نے پہلے کی تھی، دیٹ از آن دا سلائیڈ اینڈ یو کین ریفر اٹ. یہ آپ کے ریفرنس کے لیے ہے، ادروائز وی ہیو ایکسپلینڈ اٹ ٹو یو. پارٹیسپیٹنگ پریفرنس شیئرز، یہ پریفرنس شیئرز کی بات. اگر پارٹیسپیٹنگ پریفرنس شیئرز ہو تو اس میں کیا بات ہو. دیز شیئر ہولڈرز they are entitled to a fixed rate of dividend in preference to other classes of shares, as well as preference right to participate in surplus profit with the ordinary shares after the rights of the ordinary shares are fulfilled. یہ دیکھیں، یہ پریفرنس بھی ہے لیکن اس میں ایک اور بات ہے، پارٹیسپیٹنگ پریفرنس شیئرز. اب یہاں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے پریفرنس شیئرز میں شیئر ہولڈرز کو ایک گیون ریٹ پر ڈیویڈینڈ دیا جاتا ہے، انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کو اس ریٹ پر ڈیویڈینڈ ملے گا، دیٹ از گارنٹیڈ. لیکن یہاں پر کیا ایک اور ایڈڈ بینیفٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کمپنی کو پروفٹ ہوگا اور پروفٹ پر ڈیویڈینڈ دیا جا رہا ہے، they are also entitled of that dividend. فکس ریٹ کے بھی انٹائٹلمنٹ اور اس ڈیویڈینڈ کی بھی انٹائٹلمنٹ ہے، لیکن کنڈیشن ایک، پہلے the payment will be made
to the ordinary shareholders. اس کے بعد اگر کوئی سرپلس پروفٹ ہے تو پھر ان کو ڈویڈنڈ دیا جائے. فرسٹ رائٹ ول بی آف دا آرڈنری شیئر ہولڈر. ان کا وہ رائٹ اپنی جگہ موجود ہے جو گیون ریٹ پر ان کو ڈویڈنڈ دیا جائے گا. اس کے علاوہ اگر یہ سرپلس پروفٹ اگر کوئی ہوتا ہے تو اس میں بھی ڈویڈنڈ کے حقدار ہوں گے. دیٹ از اباؤٹ دا پارٹیسپیٹنگ پریفرنس شیئر. تو ریڈیمیبل پریفرنس شیئرس کی ہم نے بات کی تھی. These are the shares to be redeemed by the company after a fixed time or on its own option or at the option of the shareholders. یہ جو بھی ان میں سے جو آپشن ہے اس کے مطابق ریڈیم کر دیا جائے گا, وہ اماؤنٹ واپس کر دی جائے گی شیئر ہولڈرس. یہ ہم نے آرڈنری شیئرس کی بات کی, ایکویٹی شیئر بھی جنہیں کہتے ہیں, پریفرنس شیئرس کی بات کی, ان کی فردر ڈفرینٹ ٹائپس ہیں وہ ہم نے ڈسکس کی. ایک ہم نے اور کائنڈ دیکھی تھی, دیٹ از کالڈ ڈیفرڈ شیئرس. ان کو ڈیفرڈ شیئرس بھی کہتے ہیں, فاؤنڈر شیئرس بھی کہتے ہیں, مینجمنٹ شیئرس بھی کہتے ہیں. یہ ڈفرینٹ آپ نام دیکھیں. یہ کیسے شیئرس ہیں, کن کو دیے جاتے ہیں؟ دیز شیئرز آر ایشوڈ to the promoters or the underwriters of the company. The holder of these shares generally do not receive dividend until dividend to all classes of shares are paid up in full. جتنے بھی classes of shares ہیں, preference ہیں, ordinary shareholders, جب تک ان کو dividend نہیں پے ہو جاتا اس وقت تک ان کو dividend نہیں پے کیا جائے گا, ڈیفر کر دیا جائے گا. یہ کن کو دیا جاتا ہے؟ یہ پروموٹرز کے لیے ہوتا ہے, یہ انڈر رائٹرز کے لیے ہوتا ہے. انڈر رائٹرز کون ہوتے ہیں؟ شیئرز. انڈر رائٹرز انڈر ٹیکنگ دیتے ہیں, گارنٹی دیتے ہیں. آپ نے شیئرز آفر کی, 1 million shares have been offered by the company. اب انڈر رائٹر کا کیا کام ہے؟ وہ اس کی سبسکرپشن کے لیے the shareholder will come forward. لیکن اگر انڈر سبسکرائبڈ ہو جائے تو یہ انڈر رائٹر انڈر اٹس گارنٹی, انڈر اٹس انڈر ٹیکنگ, باقی شیئرز جو ہیں وہ پرچیز کرنا, وہ اماؤنٹ پے کرنا, وہ انڈر رائٹر کا کام ہوگا ایز پر دی گارنٹی اینڈ دی انڈر ٹیکنگ آف دی انڈر رائٹر. ایک شیئر ہم نے دیکھا تھا, دیٹ از دا بونس شیئر. یہ کیسا بونس؟ بونس شیئر یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ٹائپ آف شیئر ہے جہاں پر آپ کو یہ شیئر جو ہیں ڈویڈنڈ نہیں دیا جا رہا, اس کی بجائے آپ کو شیئر دیے جا رہے. سے یو آر انٹائٹلڈ فار ڈویڈنڈ آف 10,000 روپیز. وہ کہتے ہیں ہم آپ کو 10,000 کا ڈویڈنڈ نہیں دے رہے, 10,000 کے شیئرز دے دیتے. اب آپ یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیے, دی کمپنی elects to issue these shares called bonus shares instead of paying dividend to the shareholders. اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ In this way the company capitalizes the amount issued as bonus share. یہ کیپٹلائزیشن کیا چیز؟ ابھی آپ دیکھا آپ نے کہ 10,000 روپیز آپ کو ڈویڈنڈ دینا تھا کمپنی نے, کمپنی نے ڈویڈنڈ بھی ڈکلیئر کر دی, لیکن وہ اگر ڈویڈنڈ آپ کو دیتے تو آپ 10,000 روپیز جو ہے وہ ریسیو کر سکتے تھے کمپنی سے. بٹ اٹ از ناٹ ڈن دیٹ وے. واٹ از ڈن؟ ہوا یہاں پر کیا؟ انہوں نے کہا ڈویڈنڈ ڈکلیئر کیا, ڈویڈنڈ کی آپ کی انٹائٹلمنٹ ہو گئی. کمپنی کہتی ہے کہ آپ 10,000 روپیز دیے بغیر 10,000 روپیز کے شیئرز ہم سے لے لیں. اس کا ریزلٹ کیا ہوا؟ یہ کیپٹلائزیشن کیسے ہوگی؟ واٹ از کیپٹلائزیشن ان دس کیس؟ اسٹوڈینٹس, اگر یہ ڈویڈنڈ شیئر ہولڈرز کو دیا جائے تو اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ ڈویڈنڈ آؤٹ آف پروفٹس وہ پیسہ شیئر ہولڈرز کے پاس جا رہا ہے, دیٹ از گوئنگ آؤٹ آف دی کمپنی. کمپنی اپنی جگہ ایک اینٹی ہے, شیئر ہولڈر بے شک اس کے اونر ہیں,
The company is independent and distinct from the shareholders. अब देखें ओनर्स खड़े हुए हैं, एक तरफ कंपनी खड़ी हुई. ये आपको कॉन्सेप्ट ذहन में रहना चाहिए. The concept of the separate legal entity. अब कंपनी चाहती है मैं इसको कैपिटलाइज कर लिया जाए, इस पैसे प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में से डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है. यू आर नॉट द ओनली वन जिनको 10,000 रुपीज दिए जा रहे हैं. देयर विल बी सो मैनी अदर शेयर होल्डर्स. अब से डिविडेंड जो कंपनी को देना पड़े, दैट इज 10 मिलियन रुपीज. रिजल्ट क्या होगा? ये 10 मिलियन रुपीज जो है, ये इक्विटी दैट विल गो आउट ऑफ द कंपनी. कंपनी का इक्विटी बेस कम हो जाएगा, लिक्विडिटी पे असर पड़ेगा. उस लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए उन्होंने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया. आपको भी बेनिफिट हो गया कि आपको शेयर्स मिल गए विदाउट पेइंग एनीथिंग, और कंपनी के पास वो कैपिटल मौजूद रहा, वो इक्विटी कैपिटल दैट इज विद द कंपनी, और कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने काम में उसको इस्तेमाल कर सकती है. तो इसको कैपिटलाइजेशन कहते हैं. तो यहां पर शेयर्स भी इशू हो रहा है, उस शेयर का नाम बोनस शेयर रखा गया. तो दैट इज हाउ द कंपनी कैपिटलाइजेज. डिविडेंड भी पे हो रहा है और साथ में कैपिटलाइजेशन भी हो रही. अब ये शेयर सर्टिफिकेट, जब शेयर इशू होते हैं तो उसके साथ शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिए जाते हैं शेयर होल्डर्स को. इन शेयर सर्टिफिकेट में होता क्या है? वो जो शेयर होल्डर है उसका नाम होगा, उसका एड्रेस होगा, कितने शेयर्स उसको अलॉट किए गए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, उनका सीरियल नंबर होगा कि ये शेयर उसका नंबर है. उसके अलावा अमाउंट कितनी है, कितने अमाउंट का शेयर है, एक शेयर कितने अमाउंट का है, टोटल कितने हैं, ये डिटेल्स उस सर्टिफिकेट में मौजूद होती है, जिससे आपकी एंटाइटलमेंट बनती है कि यू आर द शेयर होल्डर इन दैट कंपनी. अब अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, जाहिर है आपको सर्टिफिकेट जब मिल रहा है तो शेयर हैज बीन अलॉटेड टू यू. अब इस अलॉटमेंट से क्या फर्क पड़ता है, लीगली क्या पोजीशन होती? इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द शेयर होल्डर एंड द कंपनी. शेयर होल्डर और कंपनी के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट है. यहाँ पर देयर इज एन ऑफर फ्रॉम द इंटेंडिंग शेयर होल्डर्स एंड द कंपनी एक्सेप्ट्स दैट ऑफर बाय अलॉटिंग द शेयर्स टू द पर्सन. ये अब लीगल बात है जो हम सारी कर चुके हैं. हमने काइंड्स भी देख ली, टाइप्स भी देख ली, सर्टिफिकेट भी आपको इशू हो गया, अलॉटमेंट तो होगी. इस अलॉटमेंट से होता क्या? ये उसका रिजल्ट बता रहे हैं कि आपने एक ऑफर की सब्सक्रिप्शन के लिए, कंपनी ने एक्सेप्ट कर ली, तो ये एग्रीमेंट है बिटवीन द कंपनी एंड द शेयर होल्डर. ये एंटाइटलमेंट है शेयर होल्डर. ओनरशिप राइट्स जो हैं दोज वेस्ट इन द शेयर होल्डर्स. तो ये तरीकाकार है. तो शेयर्स कितने टाइप्स के हैं, काइंड्स के हैं, उनसे क्या फ़र्क पड़ता है, उनका स्कोप क्या है, और शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स जो है वो हम किसको कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, शेयर्स की बात हमने की, शेयर्स के हमने डिफरेंट काइंड्स देखी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स हमने डिस्कस किए. आपने देखा उनका स्कोप क्या है, उनसे क्या बेनिफिट्स हैं टू द रेस्पेक्टिव पार्टीज. कंपनी अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना चाहती है, उसके लिए डिफरेंट स्टेप्स लेती है. कंपनी को कैपिटल चाहिए, कैपिटल जनरेशन का एक तरीका है इशुएंस ऑफ शेयर. तो ये शेयर कैपिटल एक तरीका. कंपनी दो तरह से ये काम करते हैं, जैसे ऑर्डिनरी अंदाज है, पार्टनरशिप्स करते हैं या इंडिविजुअल कर सकते हैं. लेकिन वहाँ पर सिर्फ शेयर कैपिटल नहीं हो सकता, वहाँ पर जो तरीकाकार है लोन कैपिटल. को अपना उनका सरमाया होगा या कहीं से लोन ले लें, तो ये तरीकाकार. पर्सनल लोन ले लेंगे या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लें, दे आर डिपेंडेंट ऑन दैट. अब यहाँ पर कंपनी जो है शेयर होल्डर से पैसा ले रही है, इक्विटी कैपिटल, शेयर कैपिटल जिसको कहते हैं. तो ये शेयर कैपिटल एक तरीकाकार है. अदर ways, other method is also available, that is the loan capital. The loan capital and share capital, लेकिन share capital
یہ کمپنیز کے لیے اویلیبل ہے. یہ کمپنیز وچ آر allowed by their memorandum, through their memorandum which request articles کہ اب شیئر کیپٹل ہمارا یہ ہے, ہم اس کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں, اور وہ کمپنی کو اگر اجازت دے دی جاتی ہے بائی دی رجسٹرار, جب وہ کمپنی اسی صورت میں بنے گی تو دے کین ڈو دیٹ. تو یہ شیئر کیپٹل, آتھورائزڈ کیپٹل ان کا کیا ہے, شیئر کیپٹل کتنا ایشو کر سکتے ہیں, کیا طریقہ کار ہوگا, ڈفرینٹ ٹائپس آف دا شیئرس کون کون سے ہیں, یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں یہ اس میں موجود ہوتی. اینی وے ہم یہاں پر بات یہ کر رہے ہیں کہ کیپٹل جنریشن کا ایک طریقہ, ایک موڈ جو اویلیبل ہے ٹو دا کمپنیز, دیٹ از شیئر کیپٹل تھرو ایشوئنگ شیئرز ٹو دا جنرل پبلک. تو اس سے فنڈ ریزنگ ہوتی ہے کمپنی کے. اب دا ٹائپس آف شیئر کیپٹل, یہ شیئر کیپٹل میں کیا کیا امپورٹنٹ ٹرمینالوجیز استعمال ہوتی. ایک آتھورائزڈ کیپٹل ہوتا ہے, ایک ایشوڈ شیئر کیپٹل کہتے ہیں, ایک کالڈ اپ شیئر کیپٹل ہوتا ہے. آتھورائزڈ کیپٹل وہ کیپٹل ہے جس میں کمپنی کو آتھورائز کیا گیا ہے کہ وہ اس اماؤنٹ تک شیئرز کو پبلک کو آفر کر سکتے, یا اتنی اماؤنٹ تک ایکویٹی کو ریز کیا جا سکتا ہے تھرو انویٹیشن آف شیئرز فرام دی جنرل پبلک. تو یہ آتھورائز کیا گیا ہے ایٹ دی ٹائم آف دا انکارپوریشن آف دی کمپنی. ایک ایشوڈ شیئر کیپٹل, آپ کا آتھورائز کیپٹل 100 ملین روپیز, لیکن آپ نے جو شیئر پبلک کو آفر کیے دیٹ از 50 ملین روپیز, اینڈ 50 ملین ہیز بین سبسکرائبڈ بائی دی پبلک, بائی دا جنرل پبلک. اس میں پبلک اینڈ انسٹیٹیوشن بوتھ کین سبسکرائب ٹو دیٹ. اب کالڈ اپ شیئر کیپٹل, آپ نے جتنا کال کیا اس میں سے ایشوڈ شیئر کیپٹل جتنا لوگوں نے سبسکرائب کیا, سے آپ نے کال کیا 50 ملین, لیکن اس میں آپ کو اپلیکیشن آئی 40 ملین, تو آپ نے ایشو کر دیا, الاٹ کر دیے شیئر, تو آپ کا ایشوڈ شیئر کیپٹل 40 ملین, although you called up 50 million share through the invitation to the public. تو یہ ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز ہیں جو ہم استعمال کریں گے شیئر کیپٹل میں. تو دیٹ از آل اباؤٹ دا شیئر کیپٹل. میں آج کا لیکچر یہیں پر ختم کرتا ہوں. تھینک یو فار بینگ ود می. اللہ حافظ.